रैंडल को नशर किया जाने वाला पैगाम बहरहाल एक कंप्यूटर से होकर गुजरता है जो ये निशानदही कर देता है कि पैगाम मखसूस साख्त के ट्रांसमीटर से नशर किया जा रहा है या नहीं। ओह, मेरे होंठ दायरे की सूरत में सिकुड़ गए। कुछ भी सही, मगर रिपोर्ट उसे जरूर दी जाएगी, मैंने कहा और डेविड हैरत से मुझे देखने लगा। आपने मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का वादा किया था मिस्टर अली। क्या आपको मालूम नहीं कि वहाँ जाकर मुझे किस किस्म के खतरात का सामना करना पड़ेगा? मुझे मालूम है डेविड कि वहाँ से पैगाम नशर होने के बावजूद पर कोई आंच नहीं आएगी। बस इसलिए तुम्हें वो कोड मुझे फराहम करना पड़ेगा जो तुम्हारे लिए मखसूस है। क्या तुम खुद मेरी तरफ से पैगाम नशर करोगे? डेविड रेयान ने हैरत से कहा। ये सब कुछ तो करना ही पड़ता है डेविड, वरना रैंडल जैसे शातिरों का मुकाबला कैसे मुमकिन है? ठीक है अली, कोड फराहम करने में मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन कल दोपहर तक तुम उसे अजबर कैसे करोगे? क्या वो कोड इतना ही मुश्किल है? मैंने कहा, और क्या तुम खुद कोड लैंग्वेज में इतनी ही रवानी से गुफ्तगू कर सकते हो जिस तरह इस वक्त कर रहे हो? नहीं, डेविड ने नफी में सर हिलाया, लेकिन मुझे इस पर खासा उबूर है। इसके अलावा आम तौर पर हम मुख्तसर पैगामात भेजते हैं, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं होती। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? मैंने कहा, तुम कोड लिख दो, मैं उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा, मुमकिन है कामयाबी हो ही जाए। डेविड रेयान ने कागज कलम संभाल लिया और मैं बर्ड की तरफ मतवज्जे हो गया जो उस वक्त कमरे में दाखिल हुआ था। मैं इंसान हूँ चीफ, उसने आते ही गौसीले लहजे में कहा, लेकिन तुमने मुझे कोई भूत समझ रखा है। क्या बात हो गई बर्ड? मैंने हंसकर कहा, बहुत नाराज लग रहे हो। 2 आदमियों की निगरानी के लिए 2 इंसान होने चाहिए। एक अगर होटल से बाहर चल दे तो मैं किसकी निगरानी करूं? जाहिर है इस मौका पर तुम उस फर्द की निगरानी करोगे जो होटल से बाहर जा रहा है, मेरे बजाय। तहजीब ने कहा। बर्ड ने यही किया चीफ, बर्ड ने फखरिया अंदाज में कहा। इसके बावजूद तुम लोग मुझे बेवकूफ कहते हो। हरगिज नहीं बर्ड, तुम तो बहुत अक्लमंद हो। हाँ तो फिर क्या हुआ? मैंने कहा, इस वक्त तुम्हारा मतलब है ना, इसलिए बर्ड को मक्खन लगा रहे हो। बर्ड ने मुझे मशकूक नजरों से देखते हुए कहा, मतलब निकल जाएगा तो फिर आंखें फेर लोगे? अब नहीं फेरूंगा। मैंने बर्ड को चमकारा और तहजीब हंसने लगी। तुम रिपोर्ट तो पेश करो। रिपोर्ट क्या खाक पेश करूं चीफ? वो दोनों कहीं गए ही नहीं, बर्ड ने बड़ी मासूमियत से कहा, और मैं उसे घूरने लगा। तुम फजूल बातें बहुत करते हो। अगर वो दोनों कहीं नहीं गए तो तुम ये बात सीधी तरह नहीं बता सकते थे। निगरानी कराने के लिए जनरल टेरिस के आदमी क्या बुरे थे? बर्ड बुड़बड़ाया। वो कम से कम इस हमाकत का इर्तिकाब तो न करते जो मुझसे सरजद हो गई। मेरे पास वक्त कम है बर्ड, मैंने संजीदगी से कहा, और बर्ड अचानक ही संजीदा हो गया। सॉरी चीफ, दरअसल मुझे पहले ही ख्याल पैदा हो गया था कि उन लोगों की फोन पर होने वाली गुफ्तगू से बाखबर रहना चाहिए, इसलिए मैंने ऑपरेटर को रिश्वत देकर इस बात पर रजामंद कर लिया था कि वो उन लोगों की फोन पर होने वाली गुफ्तगू से मुझे मुत्तला कर दे। मामूली से काम की बारी रिश्वत मिल रही हो तो कौन कमबख्त इनकार कर सकता है, और खुसूसन इस सूरत में कि ऑपरेटर एक हसीन स्याफाम लड़की हो। मुख्तसर गुफ्तगू करो बर्ड, मैंने जिंजिला कर कहा, और बर्ड संभल गया। तुम्हें शायद ये सुनकर हैरत हो कि उन्होंने बैरूने मुल्क 2 कालें की हैं, जिनमें से एक वो पहले भी कर चुके थे। ऑपरेटर ने आसानी से वो गुफ्तगू न सिर्फ सुन ली थी बल्कि उसे याद भी थी, इसलिए कि गुफ्तगू सिर्फ एक जुमले पर मुश्तमिल थी, और वो जुमला भी बड़ा अजीब था। खरगोशों का जोड़ा मिल गया है। दूसरी कॉल उन्होंने उस वक्त की जब शाम के अखबारात उनके कमरे में पहुंचाए गए। ये कॉल भी शी गोराय में किसी मादाम क्लारा को की गई थी, और इस बार भी गुफ्तगू महज एक जुमले तक महदूद थी, और वो जुमला था, खरगोशों का जोड़ा बिछड़ गया है। इस जुमले के जवाब में दूसरी तरफ से भी एक ही जुमला कहा गया, उन्हें तलाश करो। तुमने बड़ी कारआमद मालूमात फराहम की हैं बर्ड, मैंने मुस्तरिबाना अंदाज में कहा। इसके अलावा और कोई बात? किराए की कार उन्होंने तब्दील कर दी है, और ये काम होटल के स्टाफ के तवस्सुत से हुआ है। अब उनके पास सुर्ख रंग की कार है। इसके अलावा उन्होंने कैप्टन बंसडले के मुतालिक भी मालूम किया, और महकमे से उन्हें जवाब मिला कि वो 2 दिन की छुट्टी पर है। तो विल्सन ने इसका पता बताकर तस्दीक चाही, जिसकी तस्दीक कर दी गई। डेविड रेयान सर झुकाए काम में मसरूफ था। तुमने सुना डेविड? मैंने उसे मुखातिब किया, और वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। मैंने उसे बताया कि बर्ड ने क्या इतलात फराहम की हैं। उन्हें शाम के अखबारात के जरिए इल्म हुआ होगा कि आप दोनों बच गए हैं, डेविड ने कहा। इससे कबल उन्होंने कैप्टन बंसडले की फराहम करदा इतलात को दुरुस्त समझकर मादाम क्लारा को मुत्तला कर दिया होगा कि उनका मिशन कामयाब रहा है। इस इतला के जरिए के लिए खरगोशों वाला कोड मुकर्रर किया गया होगा ताकि फोन पर महफूज तरीके से गुफ्तगू हो सके, और इसलिए उन्हें बंसडले की तलाश है कि उसने उन्हें गलत इत्तला क्यों फराहम की। मैंने कहा, लेकिन असल मसला मादाम क्लारा का है।
وہ کون ہے اور کیا ہے؟ مادام کلارا کا شمار ان ورکرز میں ہوتا ہے جو رینڈل کے منظور نظر ہیں۔ کہنے کو تو وہ عورت ہے مگر کارکردگی میں بہت سے مردوں کو مات کرتی ہے۔ گزشتہ چند ماہ سے شی گورائے میں انچارج ہے۔ کیا تم اس کے ایڈریس سے واقف ہو؟ نہیں، میرے لیے تو وہ فون نمبر بھی نیا ہے جو مسٹر برڈ نے بتایا ہے، ڈیوڈ نے کہا۔ لیکن تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس سے خط و کتابت کرنے کا ارادہ ہے، میں نے کہا، اور ڈیوڈ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اگر کبھی کوئی دستاویز وغیرہ بھیجنی ہو تو اس کے لیے ایک پوسٹ باکس نمبر مخصوص ہے۔ میں نے مادام کلارا کا پوسٹ باکس نمبر نوٹ کیا۔ یہ مادام کلارا کے لیے مخصوص نہیں تھا بلکہ شی گورائے میں ایگلز کے انچارج کا مخصوص نمبر تھا، اور چونکہ شی گورائے میں یہودی نواز حکومت تھی اس لیے ایگلز کے ایجنٹوں کو وہاں خاصی مراعات حاصل تھی۔ انہی میں سے ایک یہ تھی کہ ان کی ڈاک کبھی سنسر نہیں کی جاتی تھی، نیز یہ کہ جب بھی کوئی ڈاک آتی تھی انہیں فوراً مطلع کر دیا جاتا تھا۔ تم نے اس بار تنہا سرگرمی عمل رہنے کا تہیہ کر لیا ہے کیا؟ اچانک تہذیب نے کہا۔ اس کے لہجے میں شکایت تھی۔ نہیں تو، میں نے کہا، میں نے بڑ سے بھی تو مدد لی ہے، اور پھر جنرل ٹیرس بھی تو بھرپور طریقے سے میری مدد کر رہا ہے۔ علی گروپ کے تمام ممبر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، انہیں ہماری آمد کی اطلاع مل چکی ہے اور وہ ہم سے ملنے کے لیے بڑی بےتابی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تم دیکھ رہی ہو، سر کھجانے کی فرصت نہیں مل رہی ہے۔ رینڈل ہے کہ وار پر وار کیے چلا جا رہا ہے، اگر یہی عالم رہا تو وہ چھا جائے گا۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ تہذیب نے حیرت سے کہا۔ تمہاری وجہ سے ایگلز کو محض چند گھنٹوں کے اندر جو نقصان پہنچا ہے اس کی تلافی برسوں نہیں ہو سکے گی۔ کیا اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہوئی؟ نہیں تہذیب، میں اسے نقصان پہنچانے کا سبب ضرور بنا ہوں، مگر جب تک اسے خود میرے ہاتھوں سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بات نہیں بنے گی۔ تہذیب نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا۔ میں تمہاری بات سمجھ رہی ہوں علی، مگر سوال یہ ہے کہ تم نے مجھے کیوں عضو معطل بنا رکھا ہے؟ آج صبح ہی تو تم رینڈل کی قید سے آزاد ہوئی ہو اور آج ہی یہ شکوہ کر رہی ہو۔ ایک آدھ روز آرام کر لو، پھر دیکھا جائے گا۔ کل کی پوری رات تم نے جاگ کر گزاری، آج دن بھر ایک لمحے کے لیے پلک نہیں جھپکائی، اور معلوم نہیں ابھی کب تک تمہیں سونا نصیب نہیں ہوگا۔ جب تم خود اتنی بے آرامی سے رہے ہو تو میرا کیا قصور ہے؟ کوئی قصور نہیں ہے بابا، میں نے ہنس کر کہا۔ تمہارے کرنے کا کوئی کام ہو یا نہ ہو، تمہیں مصروف ضرور رکھوں۔ کون سا ایسا کام ہے جو میں نہیں کر سکتی؟ تہذیب نے برا مان کر کہا۔ جب تم نے بڑ سے کام لے لیا تو کیا مجھے تمہارا ہاتھ بٹانے کا حق نہیں ہے؟ تو تم یوں کرو کہ علی گروپ کے ارکان کو ہینڈل کرو، میں نے کہا۔ کسی کو شی گورائے بیچ کر مادام کلارا کے بارے میں معلومات حاصل کراؤ۔ جب یہاں میرے لیے کوئی کام ہی نہیں ہے تو میں خود ہی کیوں نہ چلی جاؤں؟ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم خود چلی جاؤ، یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ ہمیں انتہائی برق رفتاری کا مظاہرہ کرنا ہے۔ تمہاری تجویز مجھے پسند آئی، لیکن اس وقت ذرا نکیتا سے نمٹ لیں۔ کیتھی براؤن نے دروازے کے ہضمی کفل میں چابی گمائی اور تالا کھل گیا۔ کفل میں سے چابی نکال کر وہ خود پیچھے ہٹ گئی اور تہذیب آگے بڑھی۔ اس نے ہینڈل گما کر دروازہ کھولا، مگر اس مختصر سے کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی جس میں نکیتا کو قید کیا گیا تھا۔ یہ کمرہ ٹیرس محل کے تہ خانے میں واقع تھا اور نکیتا کو میری سفارش پر اس کمرے میں جگہ دی گئی تھی۔ میں اور کیتھی براؤن پیچھے کھڑے تھے اور تہذیب آگے تھی۔ اس نے دروازہ پورا نہیں کھولا تھا۔ نیم وا دروازے سے کمرے کے اندر پڑا ہوا بیڈ نظر آ رہا تھا جو خالی تھا۔ دیوار کے ساتھ رکھی ہوئی قد آدم چوبی الماری دکھائی دے رہی تھی جس کے پٹ بند تھے۔ الماری کے ساتھ ہی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی جو اس کمرے کی واحد کرسی تھی۔ کمرے میں سب کچھ تھا مگر نکیتا نہیں تھی۔ ملحقہ باتھ روم کا دروازہ اگر بند ہوتا تو سوچا جا سکتا تھا کہ وہ باتھ روم میں چھپ گئی ہوگی، لیکن ایسا نہیں تھا۔ کیتھی براؤن نے میری طرف دیکھا جبکہ میری تمام تر توجہ تہذیب پر اور تہذیب کی کمرے کی طرف تھی۔ آگے رہنا اس کی خواہش تھی جسے میں نے رد نہیں کیا تھا۔ تہذیب نے چند لمحے توقف کرنے کے بعد دروازہ تھوڑا سا اور وا کیا مگر اب بھی نکیتا نظر نہیں آئی۔ شاید وہ دروازے کے عقب میں تھی تاکہ اندر داخل ہونے والے پر بے خبری میں حملہ کر سکے۔ تہذیب نے دروازے پر ہولے سے دستک دی مگر اس کا بھی کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہوا۔ کیتھی براؤن نے دوبارہ مضطربانہ انداز میں میری طرف دیکھا اور میں نے اس کا شانہ ہولے سے تھپتھپا کر اسے پرسکون رہنے کا اشارہ کیا۔ دستک کا کوئی جواب نہ ملنے پر تہذیب جپٹ کر کمرے کے اندر داخل ہو گئی تاکہ دروازے کے عقب سے کیے جانے والے حملے سے مؤثر طور پر نمٹ سکے، لیکن اس پر حملہ نہیں ہوا۔ برق رفتاری سے اندر داخل ہونے کے ساتھ ساتھ تہذیب نے اپنا رخ بھی بدلا تھا اور کمرے کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ بڑی پھرتی سے دروازے کی طرف مڑ گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف ظاہر تھا کہ دروازے کے عقب میں کوئی نہیں ہے۔ پھر نکیتا کہاں گئی؟ تہذیب بہت تیزی سے گھومی اور اس کی نظروں نے اس ایک لمحے کے اندر اندر کمرے کا چپا چپا چھان مارا۔
لیکن اس بار بھی نکیتا اسے نظر نہیں آئی۔ میں اور کیتھی براؤن اپنی اپنی جگہ پر جمے کھڑے تھے۔ تہذیب کا ذہن اس وقت یقیناً بڑی برق رفتاری سے کام کر رہا ہوگا۔ کمرے میں نکیتا کو موجود نہ پا کر اس کا خیال سب سے پہلے بیڈ کی طرف مبذول ہوا تھا اور اس نے بیڈ کے کنارے فرش سے لٹکتی ہوئی چادر ہٹا کر بیڈ کے نیچے جھانکا تھا، اور ٹھیک اسی وقت کیتھی براؤن نے بڑی مضبوطی سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ وہ میری توجہ الماری کی طرف مبذول کرانا چاہتی تھی جس کا پٹ کھلتا نظر آ رہا تھا اور اس میں سے نکیتا برآمد ہوئی تھی۔ اس وقت تہذیب کی پشت نکیتا کی طرف تھی اور وہ بیڈ کے نیچے جھانکنے کے بعد اٹھ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کو میں خود بھی مضطرب ہو گیا، مگر میں نے تیزی سے اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ تہذیب کو غالباً کسی گڑبڑ کا احساس ہو گیا تھا، اس لیے اس نے اٹھتے اٹھتے پلٹنے کی کوشش کی تھی، مگر اتنی دیر میں نکیتا اس پر حملہ کر چکی تھی۔ نکیتا نے تہذیب پر کھڑی ہتھیلی کا وار کیا تھا۔ وہ تہذیب کی گردن کو نشانہ بنانا چاہتی تھی، لیکن اس کا نشانہ ذرا سا چوک گیا اور اس کا بھرپور ہاتھ تہذیب کے شانے پر پڑا۔ نشانہ چوکنے میں تہذیب کی پھرتی کو بھی دخل تھا۔ نکیتا کا نشانہ چوکنے کے باوجود شانے پر پڑنے والے ہاتھ نے تہذیب کو لڑکھڑا کر بیڈ پر گرنے پر مجبور کر دیا۔ نکیتا نے بڑی تیزی سے اس پر چھلانگ لگائی، لیکن تہذیب نے بیڈ پر گرتے ہی لوٹ لگائی تھی، ورنہ وہ نکیتا کی زد میں آ گئی ہوتی۔ تہذیب اچھل کر بیڈ سے نیچے آ گئی۔ اگر وہ چاہتی تو نکیتا کو بیڈ پر ہی چھاپ سکتی تھی، اس کے پاس اتنا وقت تھا، مگر اس نے نکیتا سے کھل کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تہذیب کے دونوں ہاتھ آگے کی طرف پھیلے ہوئے تھے اور نگاہیں نکیتا پر مرکوز تھیں، جو شاید ذہنی طور پر اعتراف شکست کر چکی تھی۔ وہ اٹھ کر تو بیٹھ گئی تھی، لیکن مقابلے پر آمادہ نہیں معلوم ہوتی تھی۔ آؤ، تہذیب غرائی، سامنے سے آ کر مقابلہ کرو تو میں تمہیں بتاؤں کہ تم کتنے پانی میں ہو۔ نکیتا کے انداز میں کچھ جھجک نظر آئی، لیکن پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اس کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ تہذیب سے مقابلہ کرے گی۔ اس کے ہر انداز سے شکست خوردگی ظاہر ہو رہی تھی۔ نہیں، اچانک نکیتا نے کہا، میں تم سے مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن چھپ کر حملہ کر سکتی ہو۔ تہذیب نے متنفرانہ لہجے میں کہا، یہودی قوم ہے ہی دھوکے باز، مجھے افسوس ہے کہ میں نے تم پر دھوکے سے حملہ کیا، نکیتا نے کہا، اور جملہ ختم ہوتے ہوتے اچانک دوبارہ تہذیب پر جھپٹ پڑی۔ تہذیب کی پشت میری طرف تھی، اس لیے میں اس کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ اندازہ ہے کہ اس کی نگاہ نکیتا پر سے ہٹ گئی ہوگی اور نکیتا اسے غافل سمجھ کر اس پر جھپٹ پڑی ہوگی۔ مگر تہذیب کے رد عمل سے ظاہر ہوتا تھا کہ نکیتا نے فاش غلطی کی تھی، اس کا خمیازہ اسے بھگتنا پڑا۔ تہذیب غافل نہیں تھی، وہ بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹی۔ نکیتا اپنی جھونک میں آگے نکلی تو پشت سے تہذیب نے اس کی کمر پر ایک زوردار لات جما دی۔ نکیتا نے سنبھلنے کی بہت کوشش کی، مگر لڑکھڑاتی ہوئی کمرے سے باہر آ کر گئی۔ میں ایک قدم آگے بڑھ کر جھکا اور نکیتا کو بالوں سے پکڑ کر بڑی بے دردی سے اٹھایا۔ نکیتا پر شاید جنون کا دورہ پڑا تھا، اس لیے کہ اس نے مجھ سے بھی لپٹ پڑنے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ایک بھرپور تھپڑ رسید کیا۔ نکیتا کا منہ گھوم گیا اور وہ اچھل کر دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرائی، پھر زمین پر گر پڑی۔ میرے ایک ہی تھپڑ سے اس کی جنونی کیفیت ہوا ہو گئی تھی۔ اٹھو، اٹھو نکیتا، میں نے سرد لہجے میں کہا، اور ایک بار پھر تہذیب کو دھوکہ دے کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرو۔ نکیتا نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اس کی چہرے کی سفید نرم و نازک جلد پر میری 5 انگلیوں کے نشان بن گئے تھے اور اس کے ہونٹوں سے خون کی ایک پتلی سی لکیر بہہ کر اس کی ٹھوڑی کی طرف آ رہی تھی۔ تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے علی، نکیتا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ہاں، علی نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے، تو اس میں کیا خاص بات ہو گئی؟ تہذیب نے کمرے سے باہر آتے ہوئے کہا۔ مجھے غور سے دیکھو علی، میں تمہارا آئیڈیل ہوں، نکیتا نے کہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس نے تہذیب کا جملہ سنا ہی نہ ہو۔ میں وہی چہرہ ہوں جو تمہیں 14ویں کے چاند میں نظر آیا کرتا تھا، یہی تو مصیبت ہو گئی، تہذیب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ علی کو اب چاند میں کچھ بھی نظر نہیں آتا، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں چاند کی طرف واپس روانہ کر دیا جائے۔ نکیتا نے تہذیب کی طرف جن نظروں سے دیکھا اسے الفاظ میں بیان کرنا بہت مشکل تھا۔ اس ایک نگاہ میں غصہ بھی تھا اور بے بسی بھی، قہر بھی تھا اور رقابت بھی، حسد بھی تھا اور احساس سے محرومی بھی۔ مجھے غور سے دیکھو نکیتا، میں وہ شخص ہوں جس نے تم لوگوں کو کلین بولڈ کیا ہے، تمہاری مایا ناز مشینوں کو دھوکہ دیا ہے، اور تمہارے موشے ہاورڈ کو احساس بھی ہو گیا ہے کہ میں نے اسے کیسی شکست سے دوچار کیا ہے۔ وہ تمہارا وقت تھا نکیتا، جب مجھے ڈرامہ کرنا پڑا تھا، اب ہمارا وقت ہے۔ تم بھی کوئی ایسا ڈرامہ رچاؤ کہ ہم دھوکہ کھا جائیں۔ تم سمجھ رہی تھی کہ علی یار خان جیسا شخص تمہارے حسن کے دام میں گرفتار ہو گیا ہے، تہذیب نے طنزیہ لہجے میں کہا۔
کیا تمہیں معلوم نہیں تھا نکیتا کہ علی نے شکست کھانا نہیں سیکھا؟ تمہارا بے وقت حسن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تمہاری جسمانی رعنائیاں اس کے خرمن ہوش حواس پر بجلی بن کر نہیں گر سکتی، تمہاری ادائیں اس کا سکون غارت نہیں کر سکتی، اور تمہاری بے باکی اسے بٹکا نہیں سکتی۔ تہذیب نے کہا، یہ سب کچھ انہیں معلوم تھا تہذیب، بس ایک بات انہیں معلوم نہیں تھی کہ میں ان مشینوں کو دھوکہ بھی دے سکتا ہوں۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا تھا علی، اور ہم دھوکہ کھا بھی گئے تھے، لیکن یقین کرو میں یہاں سے نکلنے کے لیے تمہیں کوئی فریب نہیں دوں گی۔ واہ، میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہاری ڈٹائی کی داد دینی پڑتی ہے۔ چند لمحے پہلے ہی تو تم نے تہذیب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ نکیتا اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ میری بھول تھی علی، اس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں بھول گئی تھی کہ اگر میں نے تہذیب کو زیر کر لیا تب بھی یہاں سے نکل نہیں سکوں گی۔ تمہیں یہ اندازہ بھی ہوگا کہ تمہیں جذبہ خیر سگالی کے تحت یہاں نہیں رکھا گیا ہے۔ تہذیب نے کہا، ایگلز میں تم خاصی اہمیت کے حامل ہو، یقیناً تمہاری معلومات بھی قابل رشک ہوں گی۔ میں جانتی ہوں، تہذیب نے کہا، اور ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات سے گزرنے کے لیے تیار بھی ہوں۔ گویا تم نے زبان نہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا، لیکن فی الوقت میں صرف مادام کلارا کے بارے میں جاننے کا خواہش مند ہوں۔ تمہیں مادام کلارا کے بارے میں کس طرح علم ہوا؟ اس نے حیرت سے کہا، ہمیں اور بھی بہت کچھ معلوم ہے نکیتا۔ میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، لیکن تم اس الجھن میں مت پڑو، صرف یہ بتاؤ کہ ہم سے تعاون کرنے پر آمادہ ہو یا نہیں۔ نہیں، نکیتا نے ایک جھٹکے سے کہا، تم لوگ چاہے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو مگر تم میری زبان نہیں کھلوا سکو گے۔ اگر تمہیں میری معلومات کے بارے میں اندازہ ہوتا تو تم کبھی ایسی حماقت نہ کرتی۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کہا، تم شاید ہی میری معلومات میں اضافہ کر سکو۔ میں نے تو تمہیں محض ایک موقع دینا چاہا تھا، معلوم نہیں کیوں تم سے ہمدردی محسوس ہونے لگی ہے۔ تم زبان کھول دیتی تو تم ایک فریبی اور مکار آدمی ہو علی، تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نکیتا۔ میں نے تمہیں موقع دیا تھا مگر تم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور نہ ہی ایسا کوئی امکان نظر آتا ہے۔ تمہیں بالکل درست نظر آتا ہے۔ اب تم ہر امکان اپنے ذہن سے جھٹک دو۔ میں تمہارے کسی فریب میں آنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے تہذیب اور کیتھی براؤن کی طرف دیکھا۔ اب کیا کیا جائے؟ تم لوگ تو کہہ رہی تھی کہ نکیتا کو بے وقوف بنا کر اس سے بہت کچھ اگلوایا جا سکتا ہے۔ یا تو تمہاری سماعت میں نقص ہو گیا ہے یا پھر یاداشت کمزور ہو گئی ہے۔ تہذیب نے کہا، میں نے بے وقوف بنانے کو نہیں روسٹ بنانے کو کہا تھا، اور میں نے ٹوسٹ بنانے کو کہا تھا۔ کیتھی کیوں پیچھے رہتی؟ اگر کہو تو ٹوسٹر کا بندوبست کروں، کیا خیال ہے؟ میں نے نکیتا کی طرف دیکھا۔ روسٹ بننا پسند کرو گی یا ٹوسٹ؟ بے وقوف بننے سے تو تم نے انکار کر دیا ہے۔ نکیتا کے چہرے پر کرب کے آثار نظر آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم بے بس لوگوں کا مذاق بھی اڑا سکتے ہو۔ ابھی تو تم کسی بھی صورت زبان نہ کھولنے کے عزم کا اظہار کر رہی تھی، اور اب تم نے خود پر مظلومیت طاری کر لی۔ میں نے حیرت سے کہا، میں نے خود پر مظلومیت طاری نہیں کی، بلکہ یہ تمہارے شفاق طرز عمل پر میرا رد عمل تھا۔ کمال ہے، جن لوگوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا، ان سے دوسروں کے دو جملے بھی برداشت نہیں ہوتے۔ تم فلسطینیوں کے ٹھیکیدار نہیں ہو، نہ ہی فلسطین سے تمہارا کوئی تعلق ہے۔ نکیتا نے غصیلے لہجے میں کہا، بلکہ تم تو عرب بھی نہیں ہو۔ جس طرح میں عرب نہیں ہوں، اسی طرح تم بھی اسرائیلی نہیں ہو، بلکہ کوئی بھی اسرائیلی نہیں ہے۔ کیا مذہبی رشتہ صرف یہودیوں کے لیے مخصوص ہے؟ دنیا بھر کے یہودی مل کر اسرائیل کے قیام اور اس کی مضبوطی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن حیرت کی بات ہے کہ ان سے ایک غیر عرب برداشت نہیں ہو رہا، حالانکہ بات برابر کی ہے۔ فلسطینیوں سے میرا بھی دینی رشتہ ہے۔ جب ایک رشتے کو تم لوگ اپنے لیے جائز قرار دے سکتے ہو تو دوسرے کے لیے اسے کس طرح ناجائز کہو گے؟ تم خواہ مخواہ وقت برباد کر رہے ہو علی، تہذیب نے کہا۔ اگر یہ مادام کلارا کے بارے میں نہیں بتاتی تو اس کا قصہ ختم کرو۔ نہیں تہذیب، میں اس کا قصہ ختم نہیں کروں گا۔ اگر ایسا ہوا تو اسرائیل پر ایک یہودی کی قربانی کا اضافہ ہو جائے گا، اور میں کسی یہودی کو یہ سعادت نہیں بخشنا چاہتا۔ البتہ، میں نے خاموش ہو کر کہا۔ نکیتا کے چہرے کی طرف دیکھا۔ البتہ اگر نکیتا کا یہ حسین چہرہ داغدار ہو گیا تو مجھے خود بھی اس کا افسوس ہوگا۔ میں نے آج تک کسی ایسے شخص کو طویل زندگی پاتے نہیں دیکھا جس نے موشے ہاورڈ کی دشمنی مول لی ہو۔ نکیتا نے دانت پیس کر کہا، اپنی دانست میں تو تمہارے موشے ہاورڈ نے آج صبح مجھے ختم ہی کر دیا تھا، لیکن شاید تم نہیں جانتی کہ ہم مسلمانوں کے عقائد کے مطابق زندگی اور موت صرف خدا کے اختیار میں ہے، لہٰذا اس طرف سے تو بالکل بے فکر رہو۔ لیکن اللہ نے چاہا تو اب تم لوگوں کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ موشے ہاورڈ کو میں عنقریب منہ توڑ جواب دینے والا ہوں، لیکن تمہارا معاملہ میں تہذیب پر چھوڑتا ہوں۔ تمہارے ساتھ وہ جو بھی سلوک کرے اس کی مرضی ہے۔